नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 51 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिही युमिनून व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिहि मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला, वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़, वस्सलना हमने मुसलसल भेजे, लहुम उनके वास्ते, अलक़ौला बात, अहकाम, लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान पाक की खुसूसियत है। दीगर आसमानी किताबें वो अल्लाह ताला ने एक ही बार उतारी, और कुरान पाक की खुसूसियत है कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने इकट्ठा एक ही मर्तबा नाज़िल दुनिया में नहीं फरमाया, बल्कि अगर देखा जाए तो कुरान पाक को अल्लाह ताला ने दोनों खुसूसियात अता फरमाई, एक ही मर्तबा की भी और उसके साथ साथ यके बाद दीगरे। कुरान पाक का नज़ूल दो मर्तबा है। एक कुरान पाक का नज़ूल है रमज़ानुल मुबारक में, जिसको कुरान पाक सूरतुल बकरा में नकल फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। कुरान पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल किया गया। रमज़ानुल मुबारक के महीने में, पूरे महीने में कब नाज़िल हुआ? पारा नंबर 30 सूरतुल क़द्र में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान पाक को शब क़द्र में, लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। तो ये कुरान पाक की खुसूसियत है कि इसको अल्लाह ताला ने शब क़द्र, रमज़ान मुबारक की ये मुबारक रात में नाज़िल फरमाया। जिस रात ये कुरान पाक नाज़िल हुआ उस वक़्त शब क़द्र 27वीं में थी। 27वीं रात रमज़ान की, उस वक़्त शब क़द्र अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन की गई थी। ये नज़ूल कुरान पाक का हुआ है लौह महफूज से आसमान दुनिया तक, इकट्ठा एक ही मर्तबा नाज़िल हुआ। जिस तरह दीगर आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने लौह महफूज से दुनिया पर वक़्त के पैगम्बर के पास भेजी, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई। और कुरान पाक का दूसरा नज़ूल है आसमान दुनिया से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक आया। ये है 23 साल का नज़ूल। इसको अल्लाह ताला यहाँ पर ज़िक्र फरमा रहे हैं, वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने यके बाद दीगरे भेजे उनके लिए, अलक़ौला अपने कलाम को, अपनी बात को, लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत हासिल करें इससे। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने इकट्ठा एक ही मर्तबा सारे अहकाम नहीं दे दिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिए ताकि उसको समझना और उस पर अमल करना आसान हो जाए। इसके बाद अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुतालिक उलमाए बनी इसराइल और कुरान पाक के मुतालिक उलमाए बनी इसराइल का मौक़िफ़ क्या था? वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, यहूदी और ईसाई, उनके जो उलमा हैं उनको उलमाए बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तौरात के मानने वाले हैं,
اور اسی طرح جو انجیل کے ماننے والے ہیں یہ علماء بنی اسرائیل ہیں۔ چونکہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں سے واقف ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات، نشانیاں، سب کچھ اس میں موجود ہے، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، کہ دی گئی ان کو کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی ان کو قرآن پاک سے پہلے کتاب ملی، یعنی ان کے پاس پہلی آسمانی کتاب کا علم تھا، تورات کا یا انجیل کا۔ ہم بھی یؤمنون، وہ لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مکے کا مشرک جو کہ جاہل ہے، اس کو کوئی آسمانی کتاب کا علم نہیں، نہ کوئی اور علم اس کے پاس ہے، وہ جھٹلا رہا ہے، اور جو گزشتہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں وہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھ چکے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا ہوں گی، آخری امت کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہاں تک کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہوں گے ان کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی، یہ بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی، انہوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کتابوں پر بھی ایمان لائے، اپنی جو کتاب موجودہ تھی تورات، انجیل وغیرہ، اور اسی طرح پھر وہ قرآن پاک پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ تھے تو بہت کم لوگ، لیکن ان کے ایمان لانے سے دوسرے لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے وہ تکلیف والا زمانہ کہ جو بھی اسلام قبول کرتا مکے کے مشرک اس کو مارتے تھے، بڑی تکلیفیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ، وہاں کے رہنے والے لوگ عیسائی تھے، نصرانی لوگ تھے، لیکن رحم دل تھے، سخت دل، پتھر دل نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ اب مسلمان سب سے پہلی مرتبہ جب حبشہ کی طرف گئے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کی بیٹی بھی اس قافلے کا حصہ تھیں۔ داماد کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قافلے کا حصہ تھیں۔ جب یہ وہاں پہنچے، اب مکہ مکرمہ میں رہنے والے مشرک لوگ، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو بڑے امن کے ساتھ وہاں چلے گئے، تو انہوں نے یہاں سے پیغام بھیج کے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کو بھڑکانا چاہا کہ جناب آپ کے ملک کے اندر ایسے ایسے لوگ آئے گئے ہیں جو بے دین ہیں، اور آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس نے اپنے دربار میں طلب کر لی۔ اب دربار میں جب بلایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں وہاں پر دربار میں آئے۔ اب اس نے پوچھا کہ تم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم کی جب تلاوت کی گئی، اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ساری جب تفصیل ان کے سامنے آئی تو انہوں نے ساری تفصیل سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہ تو کچھ کمی کی ہے نہ کوئی اضافہ کیا ہے، ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ صحیح مذہب کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کو منہ کی کھانی پڑی اور پریشان ہو کر یہ وہاں سے لوٹے کہ ہماری تو یہاں پر کوئی بات نہیں چل سکی۔ اب حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ خود بھی معتقد ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ دوسرے درباری لوگ وہ بھی معتقد ہو گئے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں مکہ مکرمہ آئے تحقیقات کرنے کے لیے۔ 20 افراد تھے نصرانی، جب یہاں پہنچے، اب مکے کے جو سردار تھے ابو جہل وغیرہ دوسرے، وہ اس تاڑ میں ہیں کہ دیکھو یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں،
اور اتنی دور دراز سے آئے ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، انہوں نے آ کر چند سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے اور وہ مطمئن ہو گئے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے اور وہ کلمہ پڑھ کر اس مجلس سے اٹھے۔ انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جناب تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا، تم آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، تحقیق کے بعد بندہ سوچتا تو ہے، کسی سے مشورہ تو کرتا ہے کہ تم نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، ہمیں پریشان نہ کرو، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی فرمائی کہ جو لوگ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب قرآن پاک ان کے سامنے آیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تو انہوں نے ان پر بھی ایمان لے آئے۔ پھر دوسرا قافلہ حبشہ سے اس وقت آیا نصرانی علماء کا اور وہاں کے لوگوں کا کہ جس وقت غزوہ خیبر جاری تھا، سن 6 ہجری کی بات ہے۔ جب یہ لوگ پہنچے، یہ وہاں کے بڑے مالدار لوگ تھے، جب یہ یہاں پہنچے تو اس وقت مسلمان جنگ کے میدان میں تھے، خیبر میں یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ جنگ میں شریک ہو گئے۔ وہاں پر کچھ زخم ان کو آئے، لیکن یہ شہادت نہیں ہوئی کسی کی۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی اور انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنگ دستی دیکھی تو بڑی پریشانی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے ملک واپس جائیں گے، اور وہاں جا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا ہے، ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں اور صحابہ اکرام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ بیچارے بہت مالی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ وہ وہاں گئے واپس، اور اپنے ملک سے پھر وہ جو بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ لے کر آئے اور صحابہ اکرام کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے دی ان کو کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی ان کے پاس پہلی آسمانی کتابوں کا علم تھا، ہم بہ یؤمنون، وہ بھی اس قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر۔ جب قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا گیا، انہوں نے کہا ہم تو اس پر ایمان لائے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ سچا ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ ہم اس قرآن پاک پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کی سچائی کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار تھے۔ اب یہ جو لفظ مسلمین ہے، یہ انہوں نے اپنے بارے میں بولا کہ ہم اس سے پہلے ہی مسلمین تھے، مسلمان تھے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کا لفظی معنی ہے فرما بردار ہونا۔ اب جتنے بھی پہلے امتیں گزریں اور انہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا، آسمانی کتاب کو مانا، اللہ کے احکامات کو مانا، لفظی اعتبار سے وہ سب کے سب مسلمان ہیں، مسلمین ہیں وہ سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت مسلمین کی، مسلمان لفظ کی، یہ عطا کی ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ اب پہلے جتنے لوگ وہ اگرچہ فرما برداری میں رہے، سب کچھ رہے، لیکن ان کو مسلمان کا لفظ اور یہ جو تمغہ ہے اور علامت اور نشانی، یہ پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی، یہ صرف اور صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے، یہی مسلمان ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ انا کننا من قبلہ مسلمین، کہ ہم پہلے سے ہی مسلمان، تو یہاں لفظی معنی کے اعتبار سے ہے کہ ہم پہلے بھی فرما بردار تھے، کہ ہم نے جو آسمانی کتاب میں بات پڑھی تھی ہم اس کے اوپر ایمان رکھنے والے اور یقین کرنے والے تھے، تو اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمغہ اور امتیاز کتنا بڑا دیا اس امت کو کہ اس کو مسلمان کا لقب عطا فرمایا، اس کو وہ انعام عطا فرمایا جس کے ماتھے کا ٹکا بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ نام مسلمان کہا۔
مسلمان کا معنی تھا فرما بردار، ٹکا تو لگوایا مسلمان کا لیکن فرما برداری نہیں ہے، مسلمان کا لیبل تو لگا لیکن فرما برداری نہیں ہے، نہ اللہ کی فرما برداری، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نہ قرآن پاک کی فرما برداری۔ اب انعام اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دیا، لیبل اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا لگایا، کہنے میں مسلمان، کاغذوں کے اندر مسلمان، پکارنے کے اندر مسلمان، لیکن عمل کے اندر مسلمان نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ بات فرما رہے تھے گزشتہ آسمانی کتابوں کے جو حاملین لوگ ہیں انہوں نے پہلی آسمانی کتابوں کو بھی مان لیا، پھر اس قرآن پاک کی بات آئی انہوں نے اس کو بھی مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم، یہ وہی لوگ ہیں جو پائیں گے اجرہم، اپنا ثواب، مرتین، دوہرا، دگنا، ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلی آسمانی کتابیں ان کے سامنے آئی، انہوں نے ان کو بھی قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور جب قرآن پاک سامنے آیا اس کو بھی قبول کر لیا کہ یا اللہ یہ تیری آسمانی کتاب ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو ان کو دوہرا اجر ملے گا کہ ان کے سامنے پہلی آسمانی کتاب آئی تو انہوں نے اس کو بھی مان لیا، اور قرآن پاک کی بات آئی تو انہوں نے اس کو بھی مان لیا۔ یہ ہے دوہرا اجر۔ قرآن پاک میں دوہرے اجر کی بات دو مقام پر کی گئی، ایک تو ان لوگوں کے لیے کی گئی جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی ماننے والے ہیں ان کو، اور جو قرآن پاک کو پھر ماننے والے، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 22 میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ازواج مطہرات کو دوہرا اجر ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ ان کو دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ان کے پاس دو حیثیتیں ہیں فرما برداری کی۔ ایک حیثیت ہے امتی ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، یہ امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ فرما برداری کر رہی ہیں۔ اور دوسری حیثیت ان کی کہ یہ بیویاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خامد ہیں۔ دو حیثیتیں ہیں ان کے پاس، اور دو حیثیتوں کے اعتبار سے ان کی فرما برداری چل رہی، اس لیے ان کے دوہرا اجر ہو گیا۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو کہ قرآن پاک کو بھی ماننے والے اور پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی ماننے والے تھے، ان کو اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ پائیں گے اجرہم، اپنا ثواب، مرتین، دوہرا، بما صبروا، صبر کرنے کی بنا پر۔ انہوں نے شیطان کے ہتھے نہیں چڑھے بلکہ انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ چند نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی، یہ سننی ہے اور سن کے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ علامات اور پیاری نشانیاں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نشانی تو بما صبروا، کہ صبر کرنا ہے، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ وہ وقت کو گزار دینا ہے، واویلا اور چیخو پکار نہیں کرنے۔ دوسرا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَعُونَ، اور یہ جواب دیتے ہیں بِالْحَسَنَةِ، اچھائی کے ذریعے سے، السَّيِّئَةَ، برائی کا، برائی کا جواب اچھائی کے ذریعے۔ اگلا بندہ گالی دے رہا ہے، بکواسات کر رہا ہے، اور اس کو اچھائی کے ذریعے سے اس کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے۔ آج کل تو نظام کیا چل رہا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر، پتھر کا جواب گولی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مدح سرائی فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں
وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ اچھائی کے جو جتنا بھی لوگ غلط بکواسات کریں، جو کچھ بھی کریں، وہ اس کا جواب اچھائی کے ساتھ ہی دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں اور پیچھے سے ایک دشمن آیا، اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی۔ آپ اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، وہ گالیاں دے جا رہا ہے، آپ وہاں آ کر رکے اور اس سے پوچھا کہ اگر تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور تیری بات پوری ہو گئی تو میں گھر چلا جاؤں یا یہاں رک جاؤں؟ یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ کہ جواب دیا بھلائی کے ساتھ برائی کا۔ کتنی برائی کی بات تھی، گالیاں مل رہی ہیں، اب اس کو جواب کیسے دیا کہ بھائی میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں جب تک تیری بات پوری نہیں ہوتی، اگر تو نے اور بات کرنی ہے تو میں یہاں کھڑا ہو کے سن لیتا ہوں۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں علماء بنی اسرائیل کی کہ جب خیبر کے موقع پر وہ آئے اور انہوں نے دیکھا صحابہ اکرام کو تو وہاں انہوں نے خرچ کرنا کا بھی ارادہ کیا کہ حضور ہمیں اجازت دیجئے، ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر پیسے غلہ سب کچھ لا کر ان کو بانٹ دیں گے۔ اور جب مکہ مکرمہ میں حبشہ کے لوگ آئے، نصرانی لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، سوال و جواب کیا اور ایمان لے آئے، اور اس کے اوپر ابو جہل اور سرداروں نے ان کو لعن طعن کہی، تو اس وقت انہوں نے ان کا جواب بھی بڑی اچھائی کے ساتھ دیا اور ان کے برے بھلے کو انہوں نے برا نہیں مانا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ جب سنیں گے اللغو کوئی فضول بات، نکمی بات، اعرضوا عنہ وہ اعراض کر لیتے ہیں، اس سے بری بات کو سنتے ہیں اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے پاس اور تمہارے اعمال تمہارے پاس۔ یہ مشرکین مکہ کو جو جواب دیا تھا نصرانی علماء نے اور دیگر لوگوں نے، سلام علیکم تمہارے اوپر سلام ہے۔ یہ جو لفظ ہے سلام علیکم اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہے کہ سلام علیکم کا لفظ بولا جاتا ہے دعا کرنے کے لیے، کہ کسی ایمان والے سے، اللہ والے سے، پیار والے سے ملاقات ہوئی تو اس کو کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یہ دعائیہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے کہ اس کو علیحدگی کے لیے اور جدائی کے لیے بولا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور، جاؤ اپنے کام کرو جاؤ۔ تو سلام علیکم یہاں پر یہ دوسرے معنی کے اندر ہے کہ تم نے جو بھی بولنا تھا بول لیا، سلام علیکم، میں تمہیں کوئی غلط لفظ نہیں بولوں گا، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، جاؤ کام کرو اپنا۔ تو یہ ہے جدائی کرنے کے لیے اس وقت بولا جاتا ہے، اپنا اپنا راستہ الگ کرنے کے لیے۔ لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے جاہل بننا، ہم جاہل بن کے ہم جہالت کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے، اس لیے تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ، ہم اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تھی چند ان کی صفات۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ یہ آیت نمبر 56 سورۃ القصص کی، یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب ان کے انتقال کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، بار بار ان سے یہ کہہ رہے تھے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ اور اس کے ساتھ مکے کے دو سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور ایک اور سردار تھا۔ وہ بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اپنے آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑنا، آخری وقت ہے، انہی کے دین کو لے کر چلنا، اپنی ناک خراب کر کے نہ چلے جانا۔ اب وہ شیطان بن کے بھڑکا رہے ہیں۔
इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की मोहब्बत को सामने रखते हुए, और वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन थे, आप कहाँ गवारा करते थे कि कोई बंदा जहन्नम के अंदर चला जाए, और फिर अपने चचे के बारे में, जिसने 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी, और फिर ऐसी उंगली पकड़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मौके पर उसने मदद और नुसरत की। यहाँ पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और मक्का के मुशरिक लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी, वो दरमियान में पहाड़ बनकर खड़े हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैब अबी तालिब में जब 3 साल के लिए नजरबंद और कैद कर दिया गया, उसमें भी वो साथ शामिल रहे और सारी तकलीफें खुद अपने सीने पे भुगती उसने। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मुसलमान हो जाएं, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर वक्त में जाकर उन्होंने ये इनकार कर दिया कि मैं अपने आबा व अजदाद के दीन पर जाऊंगा, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। चुनाचे वो इस्लाम की हालत में दुनिया से नहीं गए। ख्वाजा अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, इन्नका बेशक आप, ला तहदी नहीं हदायत दे सकते, मन उसको, अहबब्ता जिसको तू चाहे, जिसको तू मोहब्बत करे, आप उसको हदायत नहीं दे सकते। यहाँ पर याद रखें कि हदायत के 2 माना होते हैं। हदायत का एक माना होता है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना, और हदायत का एक माना होता है इसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचा देना। इसकी मिसाल ये है, यहाँ गुजर बेकरी में कोई आदमी खड़ा है और वो जाना चाहता है बरकत चौक। उसने रास्ता पूछा एक आदमी से कि भाई मैं बरकत चौक जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो आप सामने बरकत चौक पहुँच जाएंगे। ये है इराअतुत तरीक, रास्ता दिखा देना। और दूसरा माना होता है हदायत का इसाल इलल मतलूब, कि उसने रास्ता पूछा और उसने कहा कि आओ मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, और उसने मोटरसाइकिल पे बिठाया या पैदल ही ले गया और सीधा उसको बरकत चौक पहुंचा दिया। अब जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, या अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद वारिसाने अंबिया हैं, उलमा हैं या मुबल्लिगीन हैं, इनके पास हदायत का पहले वाले माने की ताकत है, दूसरे की नहीं है। ये सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि बंदे को हदायत याफ्ता बना दें, वो अल्लाह के पास इख्तियार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं, हदायत देने वाले, यानी हदायत का रास्ता बताने वाले हैं। अब हदायत किसी के दिल में डालकर उसको हदायत याफ्ता बना दे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं, ये अल्लाह के पास इख्तियार है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप नहीं हदायत दे सकते मन उस बंदे को, अहबब्ता जिसको तू प्यार करे, जिससे मोहब्बत करे, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशाअ, लेकिन अल्लाह हदायत देते हैं जिसको चाहते हैं। वह हुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानते हैं कि जो हदायत पर आएंगे। अल्लाह अपना इल्म जाहिर फरमा रहे हैं कि अल्लाह हदायत पर देना चलाना भी जानते हैं, और ताकत भी अल्लाह के पास है, और फिर इल्म भी अल्लाह के पास है कि हदायत पर आएगा कौन और रास्ते से फिसल जाएगा कौन, ये भी अल्लाह को पता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी कि ये आपका काम नहीं, ये हमारा काम है, आप परेशान ना हो। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से बार बार दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला और एंड तक हमें पहुंचा, मतलूब तक पहुंचा दे, और इसी मतलूब तक पहुंचकर अल्लाह ताला हमें ईमान कब्र तक लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए, और मौत के वक़्त भी कलमा तय्यबा नसीब फरमाए। फिर कब्र के अंदर ईमान साथ लेकर चले गए तो यही कामयाबी है। फिर वही ईमान हमारे साथ होगा कि हम हशर में जाएंगे, और फिर हशर से ईमान को साथ लेकर हम पुल सिरात से गुजर कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब के सब जन्नत में पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل